अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने कहा है कि पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, फरौनियत के सामने नहीं झुकूंगा। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। जेल में उनके साथ जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है मुबैना तौर पे, उस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप को पेशावर में आग लगा दी गई, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। और पीटीए के चेयरमैन और एमल वली साहब की एक मुलाकात हुई है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ भारत से खबरें हैं, कुछ आलमी लेवल की खबरें हैं। कोशिश होगी कि वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले मोदी साहब ने पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्ट धमकी दे दी है। जी हाँ जी, पहले तो होता था, हम दुनिया में सुनते थे कि आप दूसरे मुल्क को धमकी देते हैं या उसकी फौज को धमकी देते हैं। यहाँ पे मोदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम ठीक हो जाए, खाए पिए याशी करे, लेकिन अगर आप ठीक नहीं हुए तो फिर आपके लिए मेरी गोलियां तो हैं। बाकायदा तौर पे इतनी बड़ी जमहूरियत के सो कॉल्ड सरबराह जो हैं और इतनी बड़ी जो सो कॉल्ड जमहूरियत है, उसका वजीर आजम दूसरे मुल्क की आवाम को गोलियां मारने की धमकी दे रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिकस्त के बाद मोदी साहब का मेंटल लेवल इस वक्त क्या हुआ है। दूसरी बात यह है कि मोदी साहब की जितनी सुबकी हुई है पूरी दुनिया में, वो सबके सामने है। और फ्रांस के जो त्यारे गिरे राफेल, वो भी पूरी दुनिया के सामने है। अब मोदी साहब इतने बड़े पनौती हैं, इतने बड़े, वो उनका जो जिसे आप कह सकते हैं पाँव उनका इतना वो नेक शगुन लेके जाता है जिधर भी वो जाते हैं, कि वो फ्रांस की पहले पूरी दुनिया में सुबकी हुई, उनके त्यारे गिरे। अब फ्रांस के जो सदर हैं वो किसी और त्यारे में बैठ के वियतनाम पहुंचे थे। जब वहां पे वो पहुंचे तो उनकी बेगम ने उनको थप्पड़ मार दिया सबके सामने। अब वो फुटेज वायरल हुई भी है पूरी दुनिया के अंदर। बीबीसी उसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर जो न्यूज आउटलेट्स हैं वो उसको रिपोर्ट कर रही हैं। और अब ये वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जनाब नहीं जी, वो वैसे ही उन्होंने कोई प्यार से कुछ किया था, लेकिन सब ने देखा कि जनाब वो मैक्रोन साहब को थप्पड़ पड़ा। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये मोदी साहब कितने, मैं मनहूस तो नहीं कहूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कितने हैं शरीफ आदमी है मोदी साहब, कि जनाब इनका जो नेक शगुन फ्रांस के ऊपर पड़ा है, पहले उनके राफेल गिरे, अब उनके सदर को जो है पूरी दुनिया के सामने थप्पड़ पड़ गया। लेकिन आप इसमें इमेजिन करें, अगर ये किसी मुसलमान मुल्क का सदर होता या किसी तीसरी दुनिया के मुल्क का सदर होता और उनका इस तरह का कोई डोमेस्टिक चल रहा होता आर्ग्यूमेंट, उसको आलमी दुनिया ने कैसे रिपोर्ट करना था, कैसे उसके ऊपर बात करनी थी। पर एनीवे, ये पूरी दुनिया ने देखा कि फ्रांस के सदर को उनकी एहलिया ने वो थप्पड़ मारा या धक्का दिया, जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है। और इसमें भी क्रेडिट, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि मनूसियत का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब और उनकी सरकार को ही जाता है, पहले राफेल और उसके बाद अब ये एपिसोड। चेयरमैन पीटीए साहब जिन्होंने वो एमल वली साहब के वाले से चर्च के सिगरेट वाली बात की थी, अब वो जनाब एमल वली खान साहब को मिलने उनके पास पहुंच गए और एमल वली खान साहब ने भी उनको गले लगा लिया। ये सामने आप देख सकते हैं, तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा होगा। एमल वली को चर्ची करार देने का मामला, सरबराह अवामी नेशनल पार्टी एमल वली और चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान में सुलह होगी। चेयरमैन पीटीए सुलह करने के लिए बाचा खान मरकज पेशावर पहुंचे और वहां पे जनाब माफी मांगी, जिसे एमल वली ने कबूल कर लिया। तो जनाब पैच अप हो गया है। अब एमल वली साहब ने बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टांस लिया था। वो ये कह रहे थे कि ये माफी भी मांगे, मैं इनको नौकरी से भी निकलवाऊंगा, और अब मामला जो है वो रफा दफा हो गया है। अब एमल वली साहब जो हैं वो कोई पीटीआई के तो रहनुमा थे नहीं कि उनके ऊपर जो मर्जी आप मुकदमा भी बना लें, जो कुछ मर्जी कर लें। उन्होंने काफी इसके ऊपर स्टांस लिया। वैसे एमल वली साहब की जो वोटों की हैसियत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो पूरी दुनिया के सामने, और दूसरी जानिब और 3/4 अक्सरियत वाले जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठे हुए, उनको कोई जो मर्जी कहता रहे, उनके हवाले से जो मर्जी FIRs होती रहे, उनके साथ जो मर्जी सलूक होता रहे, किसी को उस हवाले से कोई, जिसे वो कह सकते हैं ना, फिक्र ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं उठाता। ये जो सियासत के अंदर वजन होता है वो सबसे ज्यादा आपके वोटों का होता है, और ये वजन आपको खुद महसूस करवाना पड़ता है, कोई वैसे महसूस नहीं करता। पर एनीवे, अच्छी बात है, यहाँ पे एमल वली साहब का राजीनामा हो गया, सो इट्स अ गुड साइन। एक और खबर जो कल पेशावर से आई, पेशावर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ एहतजाज किया। जी हाँ जी, ओ भाई मारो मुझे मारो, नहीं ये तो वैसे मेरे जहन में एक पुरानी एक मीम आ गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करप्शन के खिलाफ पेशावर में एहतजाज किया, और उस एहतजाज के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने मुबैना तौर पे वहां पे एक कैंप लगा हुआ था इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। पीटीआई वालों ने कैंप लगाया हुआ था, इतना लावारिस कैंप था कि उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने आके आग लगा दी। पेशावर पीपल्स पार्टी का करप्शन के खिलाफ एहतजाज, रेड जोन में जाने की कोशिश पर पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, पीपल्स पार्टी कारकुनों का असेंबली के सामने कायम पीटीआई के कैंप पर हमला,
کیمپ کو آگ لگا دی۔ کیمپ جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے لگایا گیا تھا۔ اب اس میں مختلف وہاں سے فوٹیجز وغیرہ بھی آ رہی ہیں، اس میں ایک شخص بھی نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے مختلف سوشل میڈیا پہ انفارمیشن بھی شیئر کی جا رہی ہے کہ جی ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک ایم این اے ہیں پشاور سے، شیر ارباب صاحب غالباً، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ اس شخص کا تعلق کسی پروگریسو جماعت سے ہے اور یہ کوئی پارلیمنٹرین بھی ماضی میں غالباً رہ چکا ہے۔ پر اینی وے وہاں پہ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کو آگ لگا دی گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ کرپشن کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ تو اچھی بات ہے، کرپشن کے خلاف تو ہم سب کو احتجاج کرنا چاہیے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی لسٹ آئی ہے سامنے، جس میں مختلف شخصیات کے نام ہیں، جن میں نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عرفان احمد خان نیازی صاحب ہیں، حمید للہ صاحب ہیں، خلیل احمد اوان صاحب ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کس کس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے یا کس کس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری جانب عمران خان صاحب نے ان کی رہائی کی جو بات ہو رہی ہے اور دیگر چیزیں چل رہی ہیں، سب کچھ میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ٹویٹ کی اور کہا کہ جناب ساری زندگی جیل رہ لوں گا لیکن اس یزیدیت اور فرعونیت کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور پارٹی ایک بڑی تحریک کا ایک طرح سے تیار رہے، خود کو اس حوالے سے تیار کرے، بڑی تحریک کی تیاری کرے۔ اس حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا، ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو رپورٹ کیا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام تفصیل ہے۔ خان صاحب نے ٹویٹ میں کیا لکھا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے ان کا پیغام سنایا، اور خان صاحب نے کیا کہا اس حوالے سے انہوں نے بتایا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ روزانہ وی لاگرز آتے ہیں کہ عمران خان 2 ہفتوں میں نکل رہا ہے، یزیدی چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر نہ بڑھے اور آپ امید پر بیٹھے رہیں کہ عمران خان نکل رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی امید نہ رکھیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا یا حکومت کچھ اس طرح کا سوچ رہی ہے، یہ صرف بنیادی طور پہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی صورتحال ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا بھی بتایا گیا کہ جی کوئی اوورسیز پاکستانی آج کل آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی بڑا اپنا کوئی متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب میرے پاس جو خبر پہنچی ہے کہ کم از کم ایک ایسے اوورسیز پاکستانی تو ہیں جنہوں نے لاہور میں بھی کوئی ملاقاتیں کی ہیں اور اسلام آباد میں بھی کوئی ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ الٹا کوس رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بیان دے دیا جاتا ہے، عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے یہ بیان دے دیا جاتا ہے، وہ کر دیا جاتا ہے، ایسے کر دیا جاتا ہے، لیکن اصل ایشو تو یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، جو مبینہ طور پہ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے۔ بنیادی طور پہ شرائط عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ آپ چپ کر جائیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، میں اس ٹویٹ کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن پی ٹی آئی جو آفیشیل ہے اس نے نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی ایک ٹویٹ شیئر کی ہے، اور گزشتہ روز نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے یہ ٹویٹ کی تھی، اور جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے اپ ڈیٹ، بشرا بی بی صاحبہ کے سیل میں اس وقت سخت گرمی میں 2 دن بجلی بند رکھی گئی، پھر اگلے دن رات 8 بجے سے 6 بجے تک بجلی بند رکھی گئی۔ گرمی کی وجہ سے بی بی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جیل کے ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بی بی کے ساتھ ظلم کر کے عمران خان کو پریشان کیا جائے اور انہیں راضی کیا جائے۔ خان صاحب نے آج واضح کہا ہے کہ بشرا بی بی کو صرف مجھے توڑنے کے لیے قید میں رکھا ہوا ہے، اور میں پھر سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرعونیت اور یزیدیت کا نظام جو مرضی کر لے، ان کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو بشرا بی بی کے حوالے سے اس دن زرتاج گل صاحبہ نے بھی خبر دی تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھیں، اور وہاں پہ گرمی کافی زیادہ تھی، ان کے سیل میں کوئی مبینہ طور پہ بجلی وغیرہ بند تھی۔ اب یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور ایکسپریس نے یہ ساری خبر رپورٹ کی ہے جو باہر آ کے علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی تھی، اور پھر اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ میں ساری زندگی جیل کی چکی میں گزار لوں گا لیکن فرعونیت اور یزیدیت کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ قانون کی حکمرانی میری تحریک کا مرکزی مقصد ہے، جس سے ہم جنگل کا قانون ختم کریں گے۔ جب سیاسی جماعت پر تمام دروازے بند کر دیے جائیں، ان پر ظلم کیا جائے، عدلیہ آزاد نہ ہو، تو تب اس کے پاس سوائے پرامن احتجاج کے اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں اپنی پارٹی کے کارکنان اور سپورٹرز کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک بار پھر ملک گیر تحریک کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس بار صرف اسلام آباد نہیں، پورے پاکستان کی کال دوں گا۔ پارٹی کے تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سن لو سارے کہ تم میں سے کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے، آپ سب نظریے کے زور پر جیت کے آئے ہیں۔ مجھ
مجھے سب کے بارے میں معلوم ہے کہ کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. یہ عمران خان صاحب نے اپنی لیڈرشپ کو بھی کہا ہے کہ مجھے سب کا پتا ہے کہ کون وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے. جو پارٹی احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگا اس کی جماعت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی. مجھے جب بھی موقع ملا پارٹی انتخاب کرواؤں گا. پارٹی میں الیکشن کروانا ناگزیر ہے تاکہ ورکرز اوپر آ سکیں. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نوجوانوں کو اوپر لے کے آؤں گا, عام ورکرز کو اوپر لے کے آؤں گا, یہ جو بڑے بڑے نام ہیں ان سب کو فارغ کروں گا اگر یہ میرے نظریے یا پارٹی کے نظریے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے 9 مئی کا بھی ذکر کیا. 9 مئی صرف آدھے گھنٹے کا کیس ہے, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج چرانے والے ہی اصل ذمہ دار ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کیا تھا تو سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائیں. پولی گرافک ٹیسٹ تو شہباز شریف کا ہونا چاہیے, اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ فارم 47 سے آیا ہے یا فارم 45 سے آیا ہے. میں پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہوں جس کے لیے جیل میں علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے, لیکن مجھے جیل میں عام قیدیوں والی سہولتیں بھی نہیں دی گئیں. مجھے جیل کے جس سیل میں 22 ماہ سے قید کیا ہوا ہے وہ ایک چکی ہے. اس ملک میں چوروں کو وی وی آئی پی سیل میں رکھا گیا جو کسی سویٹ جو نہیں ہوٹل کے اچھے کمرے ہوتے ہیں اس سے کم نہیں تھے. یہاں جنگل کا قانون نافذ ہے اور ایک کرنل کے کہنے پر تمام عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں. میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی, میری بہنوں کو مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا, میری کتابیں جو ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچتی. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ 2.5 ماہ سے مجھ تک کوئی کتاب نہیں پہنچنے دی گئی, صرف وہی کتابیں دی جاتی ہیں جو پہلے ہی پڑھ چکا ہوں. میں ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں لیکن میری جماعت کے لوگوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی حالانکہ ان کے پاس عدالتی احکامات موجود ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی لکھا جناب کہ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے میری اہلیہ کو سزائیں سنائی گئیں. اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کیا گھٹیا پن ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کتابیں میں پہلے پڑھ چکا ہوتا ہوں وہ کتابیں مجھے دوبارہ جو ہے دی جاتی ہیں. وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ خان صاحب کئی 100 کتابیں وہ پڑھ چکے ہیں اب تک, کئی 100 کتابیں, اور وہ جو ہے اس میں ہسٹری کی کتابیں بھی شامل ہیں, بہت ساری کتابیں بھی شامل ہیں, لیکن جو نئی کتابیں ان کو بھیجی جا رہی ہیں وہ ان کے بقول ان کو نہیں دی جاتی. پرانی کتابیں صرف ہیں جو وہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ویسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں کتابیں پڑھتے ہیں, اور ایک معزز شخصیت نے بتایا تھا کہ ان کو ہسٹری میں فکشن پسند ہے, پر اینی وے مجھے میٹھے میں نمکین پسند ہے, تو اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. میں آگے ذرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آگے انہوں نے کیا لکھا. ایک ہفتے میں میری اہل خانہ یا وکلا سے صرف 30 منٹ کی ملاقات کروائی جاتی ہے. میری اہلیہ پر صرف سہولت کاری کا جھوٹا الزام تھا جو ثابت بھی نہیں ہو سکا. کل ہائی کورٹ کے باہر ہونے والے احتجاج میں تمام اپوزیشن اراکین لازمی شرکت کریں. یعنی آج جو ہائی کورٹ کے باہر احتجاج ہوگا, خان صاحب نے کہا کہ تمام اپوزیشن کے ایم این اے جو ہیں وہ لازمی اس میں شرکت کریں. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل مفلوج اور بے اثر ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بارہا وعدے کرنے کے باوجود بھی ہمارے کیسز نہیں لگا رہا. سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے حق میں فیصلہ دے کر اپنی ہی عدالتی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. بھارت کے جواب میں ہماری فورسز خصوصاً پاک فضائیہ نے زبردست جواب دیا اور پوری قوم نے بھی ساتھ دیا. میں جیل میں موقید ہوں مگر یہاں بھی لوگوں نے پاکستان کے جواب پر خوشی منائی. اڈیالہ جیل میں ناحق قیدی سابق وزیر اعظم عمران خان کی دوران ٹرائل کارکنان اور وکلا اور صحافیوں سے گفتگو اور سوالات اور جوابات, یہ وہ ساری باتیں تھیں جو خان صاحب نے وہاں پہ کی, اور پھر اس کو ٹویٹ میں بھی شیئر کیا گیا اور ایکسپریس نیوز نے بھی اس کو پورا کور کیا ہے, پورا رپورٹ کیا. اچھا, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد خان صاحب نے کہا کہ عدالتی نظام مفلوج ہو گیا ہے. گزشتہ روز بھی وہ جو ساری سماعت وغیرہ جب چل رہی تھی مخصوص نشستوں والی, اس کے بعد جب باہر نکلے سلمان اکرم راجہ صاحب تو ان سے کسی نے سوال پوچھا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے فرمایا کہ آج جس قسم کی سپریم کورٹ میں بحث ہوئی ہے اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں, اس کا پاکستان کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں. اندر سب خوش بیٹھے ہیں. نون لیگی وکلا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے نشستیں چھین لی جائیں اور ہمیں دے دی جائیں, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. پر اینی وے وہ مخصوص نشستوں والا کیس بھی چل رہا ہے اور بہت سارے دوست پوچھتے بھی ہیں کہ جی اس کی کوئی اپ ڈیٹ دیں. دیکھیں وہ سب کچھ وہاں آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے. وہاں پہ جو آئینی اور قانونی دلائل دیے جا رہے ہیں ان کو سن کے ان کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو کچھ بھی ہوگا وہ یقین مانیے, آپ یہ حوصلہ رکھیں,
وہ صرف اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اور معزز عدلیہ اسی کے مطابق فیصلہ دے گی، تو اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے، جب فیصلہ آ جائے گا پھر دیکھ لیں گے۔ تو عدالتوں میں تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ سامنے تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ ثانیہ نشتر صاحبہ کی تصویر ہے جو گاوی کی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ گاوی دنیا کی بہت بڑی چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، دنیا بھر میں جو ویکسینز لگاتی ہیں، غریب ممالک میں مختلف یہ جو کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، اس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ثانیہ نشتر، جنہوں نے سینٹ سے استعفیٰ دیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو عمران خان صاحب نے احساس پروگرام کا سربراہ بنایا تھا۔ یہاں سے وہ گئیں، ان کے اوپر بھی بڑا دباؤ ڈالا گیا کہ جی پی ٹی آئی چھوڑ دیں یہ اور وہ، یہ یہاں سے چھوڑ کے گئیں تو جا کے گاوی کی سربراہ لگ گئیں۔ اب دنیا بھر کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ ان سے ملتے ہیں۔ اب یہاں سے پاکستان سے بھی لوگ گئے ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تصویر کھینچوا رہے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کا احساس پروگرام چلا رہی تھی اور جس طریقے سے چلا رہی تھی پوری دنیا نے اس کی تعریف کی تھی۔ یہ ہوتا ہے میرٹ، جب آپ کسی کو میرٹ پہ لگاتے ہیں۔ چیئرمین نادرا بھی تھے یہاں پہ، جب ان کو یہاں سے اتارا گیا تو وہ عالمی سطح پہ جا کے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سربراہ تھیں احساس پروگرام کی، ان کو یہاں سے اتارا گیا تو یہ استعفیٰ دے کے گئیں، اور اس وقت یہ اس لیول پہ کام کر رہی ہیں کہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہ 3 نسلوں میں بھی نہ سوچ سکیں کہ ان کی پارٹی کا کوئی بندہ جا کے ادھر کوئی اس طرح کا کام کر سکے۔ ابھی جو احساس پروگرام یا جو بھی پروگرام معزز شخصیات چلا رہی ہیں ان میں کسی میں بھی اتنا کیلیبر ہے کہ وہ اس لیول کی اپوائنٹمنٹ پہ جا کے اپوائنٹ ہو سکیں، لیکن اس طرح کی شخصیت کا پاکستان کے نظام کے اندر کوئی وہ جسے کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا یہ نظام کیسا ہے، کہ وہ شخصیات جن کے ٹیلنٹ سے، جن کے علم سے، جن کے ہنر سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے پاکستان کے نظام کے اندر جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کا جو نظام ہے وہ میڈیوکرز کو اور بلو ایوریج جو لوگ ہیں، جو یس سر والے لوگ ہیں، جنہوں نے ہر چیز میں یس سر کہنا ہے، سچ کہو تو سچ بولیں گے، یہ کہو کہ جی یہ جھوٹ ہے تو کہیں گے جی جی بالکل یہ جھوٹ ہے۔ یہ اس طرح کے لوگوں کو یہاں پہ یہ نظام سیلیبریٹ کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہوں، اور جو ٹیلنٹڈ بندہ ہے اس کی کوئی اس طرح قدر نہیں ہوتی۔ اور اینی وے یہ ایک اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ جو گاوی جیسی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہی ہیں۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔